बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, कुछ वाक़यात और चंद पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके पीछे मुल्क पर भी और पाक फौज पर भी बड़ा सख्त और नाजुक वक़्त है। क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं आपके सामने है, तफसील वीडियो में अभी हम बयान करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अनदेखा जो बहुत सा दबाव है उन पर किस तरफ से कितना दबाव है ये अभी तक जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन ज़राए कहते हैं और बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि आर्मी चीफ पर इस वक्त दो तरफा शदीद तरीन दबाव है और वो इस वक्त यूं कह लें कि पुल सरात पर चल रहे हैं। बहुत नाजुक वक्त है इस वक्त। उनकी जो पूरी सियासी, उनकी जो पूरी अस्करी ज़िंदगी है उसमें से वो सबसे ज़्यादा अगर दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो हालिया चंद हफ्तों या अगले 45 दिनों के दौरान वाक़यात पेश आएंगे। ये क्यों होगा ये वीडियो में हम तफसील अभी बयान करेंगे। लेकिन बाबा जी दाता दरबार वालों का ये भी कहना है कि जनरल आसिम मुनीर का ये जो दौरा अमेरिका है ये बहुत ख़तरनाक है। अमूमी सफारती इस्तिलाह में ये दौरा अगर नाकाम हुआ तो बहुत ख़तरनाक साबित होगा, लेकिन अगर कामयाब हो गया तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। ये बड़ी राज की बात की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। हमने कहा, सवाल किया कि बाबा जी ये क्या बात हुई कि अगर वो कामयाब हो गए तो उनके लिए ख़तरनाक साबित होगा और अगर नाकाम हो गए तो उनके लिए ख़तरनाक साबित होगा और अगर कामयाब हो गए तो और ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा आप 45 दिन सिर्फ 1.5 माह सब्र करें, इस दौरान आपको समझ आ जाएगी कि क्या होने वाला है इस मुल्क में, क्योंकि दोनों तरफ से शदीद दबाव है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ हमारे जो हमसाया दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, चीन है, रूस है, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ये सारे कतर ये ममालिक हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त तलवार की धार पर चल रहा है और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो इस नाजुक जो सफ़र है इसको किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, अगले 1.5-2 माह के अंदर आपको भी समझ आ जाएगी और हमें भी कि बाबा जी ने इस दौरे को दोनों हवालों से क्यों खतरनाक कहा है। नाज़रीन, एक तरफ भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर बारूदी या मोदी दहशत गर्दी की इंतहा हो गई है, तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की सरपरस्ती में अदालती दहशत गर्दी यानी जुडिशल टेररिज्म की इंतहा हो गई है और नित नई शर्मनाक मिसालें कायम की जा रही हैं। एक तरफ नवाज शरीफ की सारी चोरियां माफ करके बाइज्जत बरी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को और पीटीआई को नाकर्दा गुनाहों की सजाएं दी जा रही हैं। असल में तो ये बाइज्जत बरी किया है नवाज शरीफ को, लेकिन असल में तो ये बेइज्जत होने के बाद बरी हुए हैं। इस पर हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। दूसरी तरफ खसूसी अदालतों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जहनीत वाले जजेस के जरिए पीटीआई और इसके सरबराह को टारगेट किया गया है और मुसलसल ये सिलसिला जारी है। मोदी दहशत गर्दी हो नाजरीन या काजी दहशत गर्दी, दोनों का टारगेट इमरान खान ही है। कहीं डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है और कहीं इनडायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है और जो मामलात हैं वो दहशत गर्दी के जरिए ख़राब करके वो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। ये भी बिल वास्ता इमरान खान को ही टारगेट करना है। इमरान खान के खिलाफ अदालती फैसले जो आ रहे हैं वो उसकी दीवार पर लिखी हुई फतह को छीनने की एक नापाक कोशिश है जो इंशाअल्लाह अजीज नाकाम होगी। आज इन दोनों वारदातों का यानी मोदी दहशतगर्दी और काजी की जो अदालती दहशतगर्दी है, हम दोनों का तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे और ऐसे ऐसे तहलका खेज इंकशाफात करेंगे नाजरीन कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे इस मुल्क में ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, तो जो लोग इस घनौने खेल के पीछे हैं उनके साथ खुद क्या मामला होने जा रहा है, इस हवाले से जो मोदी के यार हैं और खुद मोदी हैं उनका अपना क्या बनेगा, इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने कुछ पेशगोइयाँ भी की हैं, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सारी जो वीडियो है बड़ी एक्सक्लूसिव है नाजरीन, ये आप साथ साथ देखते भी रहिए और साथ ही जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन,
हमारी सबका वीडियोस आपको याद होंगी जिसमें हमने कहा था कि फायज ईसा और इसके ग्रुप के जो मखसूस जहनीत के जजेस हैं वो सब माफियाज के एजेंट हैं और नवाज शरीफ और जरदारी के पालतू हैं। इनकी तारीख हम आपको बता चुके हैं, सबका वीडियोस मौजूद हैं। इनकी जो अरबों रुपए की डील हुई थी नवाज शरीफ के वतन वापस आने से पहले काजी फायज ईसा के साथ, वो भी तफसील मौजूद है वीडियो में, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए इनके जो मौजूदा फैसले आ रहे हैं इन पर अचंभा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुस्तकबिल करीब में उन पर फिर जवाबी दबाव भी पड़ने वाला है। ये जवाबी दबाव कहाँ से आएगा इसकी तफसील भी इसी वीडियो में शामिल है, और उसके बाद फिर दूध का दूध और पानी का पानी होता जाएगा। नाज़रीन, दहशत गर्दी की जो हालिया लहर है उसका जो सबसे बड़ा और खून रेज हमला हुआ है वो डेरा इस्माइल खान में हुआ है परसों, और जिसमें इतनी खौफनाक खून की होली खेली गई है कि 25 जवान पाक फौज के शहीद कर दिए गए। एक ही हमले में ट्रक बम धमाका, मिनी ट्रक बम धमाका किया गया, और ऐन उन्हीं दिनों ये खून की होली खेली जा रही है कि जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर हैं। इस हमले का आर्मी चीफ के दौरे और पाकिस्तान में आने वाले आम इंतखाबात से क्या ताल्लुक है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस इतलात जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मखसूस हलकों में गश्त कर रही हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हम ये इस बात का भी जायजा लेंगे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से मकबूजा कश्मीर के इशू पर पाक भारत कशीदगी तेजी से क्यों बढ़ने लगती है, और दहशत गर्दी के जो वाकयात हैं उनमें अचानक तेजी क्यों आ जाती है। क्या मुल्क के अंदर की कुछ सियासी कुव्वतों और पाकिस्तान के दुश्मन गैर मुल्की ताकतों के मफादात एक पेज पर आ गए हैं, और दोनों क्यों आम इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं, ये भी आज हम एक्सक्लूसिव आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत खित्ते में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का आम इंतखाबात के बर वक्त इनाकात के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और ये कि आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के दौरान जिस 8 नुकाती एजेंडे पर गुफ्तगू होगी इसमें अहम तरीन नुकात कौन से हैं। नाज़रीन, टीटीपी हालिया कुछ अरसे से एक नए नाम तहरीके जिहाद पाकिस्तान के नाम से मुतहर्रक हुई है, और इसकी हमले करने की सलाहियत भी बहुत मुहलक हो गई है, बहुत बढ़ गई है। दूसरी तरफ BLA और इसकी इत्तेहादी दहशतगर्द तंजीमों के हमलों में भी बहुत बड़ी हलाकत खेजी आ चुकी है। पाक फौज के जो जवानों का जानी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गुज़श्ता रोज़ के मिनी ट्रक बम धमाके में वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई जिसमें पाक फौज के जवान रिहाइश पजीर थे। जवाब में पाक फौज ने भी बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें 27 दहशतगर्द हलाक हो गए, लेकिन एक ही दहशतगर्द हमले में पाक फौज की बड़े पैमाने पर शहादतों का ये जो वाक़या पेश आया है इसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। और यह वाक़या उस वक़्त पेश आया जब आर्मी चीफ अमेरिका में थे। इस हवाले से आप कह सकते हैं कि ये जो हमला है वो पाक फौज के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी बदनामी का बायस है, जबकि हमारा आर्मी चीफ दुनिया की सुपर पावर के साथ मुज़ाकरात के लिए गया हुआ है, मामला तय करने के लिए गया हुआ है। तो उस दौरान जो ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर या इतना बड़ा हमला होना पाक फौज की सलाहियतों पर भी सवालिया निशान है, और ख़ुद पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस हवाले से भी सवालिया निशान है कि जबकि हम कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, और पाक फौज जो है वो बैटल हार्डन फौज है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये सारे वाक़यात इस तरीके से पेश आना बड़ा अफसोसनाक भी है, और जो हमारी सलाहियतें हैं उन पर भी वो शकूक व शुबहात जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उनकी तरफ से सामने आएगा, और यकीनन इन मुज़ाकरात में भी यही बात होगी। नाज़रीन, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि गवादर के करीब BLA ने एक हमला किया था जिसमें हमारे 14 जवान शहीद हो गए थे, वो भी बहुत बड़ा जानी नुकसान था। तो इस तरह हालिया जो 1-2 बरस हैं इनमें बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पर पाक अफवाज को दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी आज की वीडियो में हमने बड़ी तफसीली रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इंटेलिजेंस ज़राए का ये कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज जो असलहा छोड़कर गई थी वो बड़े पैमाने पर इन दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका है। दूसरी तरफ भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का जो नेटवर्क ईरान के रास्ते आर्मीनिया को असलहा भेज रहा है,
اس اسلحے کا بھی بڑا حصہ راستے میں چوری چھپے پاکستان، ایران اور افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروپوں کو سپلائی کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آذربائیجان کے مختلف اخبارات میں اور نیوز چینلز میں یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں، جس کا آرمینیا کے ساتھ جھگڑا بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے وقت یہ تاثر عام تھا کہ شمالی اتحاد کی اشرف غنی حکومت کے بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جب یہ بھارت نواز حکومت ختم ہو جائے گی تو پاکستان میں بھی دہشت گردی ختم ہو جائے گی اور امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی انخلاء سے افغان طالبان اور افغانستان کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن ان دونوں کو جس خون ریزی کا سامنا تھا الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئی، اور دوسرے بہت سے مسائل بھی ان کے حل ہو گئے۔ لیکن پاکستان کو اس امریکی انخلاء سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ جو خون ریزی جاری ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مہلک ہو گئی ہے اور بہت بڑھ گئی ہے۔ اس خون ریزی کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف اپنے 25 کروڑ عوام اور 7 لاکھ افواج پاکستان کے جان و مال کے حوالے سے بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں، بلکہ سی پیک کو بھرپور انداز میں فنکشنل کرنے اور ملک کے بڑے حصے میں تجارتی و صنعتی سرگرمیوں کے فروغ میں بہت بڑی رکاوٹ آئی ہوئی ہے، جس سے ہماری جو معیشت ہے اس کا بٹا بیٹھ رہا ہے، کیونکہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے نہ تجارت آگے بڑھ رہی ہے، نہ ہمارے جو صنعت کاری کا سی پیک کے حوالے سے منصوبہ تھا کہ ان ایریاز میں صنعتیں لگائی جائیں گی، وہاں امن ہوگا تو وہاں سے قافلے گزریں گے، وہاں امن ہوگا تو وہاں صنعتیں چلیں گی۔ تو یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک افغان سرحد ہے اور جو پاک ایران سرحد ہے، اس پر جو دہشت گردی کے نیٹ ورکس پہلے فعال تھے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ براہ راست پاکستان کو اور چین دونوں کو مشترکہ طور پر متاثر کر رہی ہے۔ چین کو اس لیے متاثر کر رہی ہے کہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے ان کا بہت اہم منصوبہ ہے، اگر یہاں امن ہی نہیں ہوگا تو سی پیک کیا خاک چلے گا؟ یہ بڑی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ پھر ان کا ٹارگٹ کون ہے ان دہشت گردوں کا، تو ان دہشت گردوں کے دو ہی ٹارگٹ سمجھ آتے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا چین۔ اشرف غنی حکومت کے دور میں پاکستان افغانستان میں قائم بھارتی قونصل خانوں کے نیٹ ورک کی طرف انگلی اٹھاتا رہا کہ جناب کلبھوشن یادو نیٹ ورک بھی انہی دنوں وہاں سے پکڑا گیا کہ جو ایرانی سرحد ہے اور ایرانی بندرگاہوں میں جو قائم بھارتی نیوی کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، وہاں سے دہشت گردوں کو اسلحہ سپلائی کیا جاتا تھا سمندر کے راستے۔ لیکن اب تو ایران نے بھی چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کو جو درپیش دہشت گردی ہے، اس کا مسئلہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے۔ یہ وہی کا وہی کیوں کھڑا ہے؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، ہماری جو پاک افواج کی قیادت ہے اس کے سوچنے کی بات ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، محکمہ خارجہ ہے، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے، یا جو ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے اس کے سوچنے کی بات ہے کہ بھائی ایران کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، تو پاکستان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ جبکہ سب سے زیادہ قربانیاں بھی پاکستان نے دی ہیں اور باری باری سب کی خدمت کی ہے۔ ہم نے امریکہ کی بھی خدمت کی ہے، ہم نے افغان مجاہدین کی بھی خدمت کی ہے، ہم نے جو طالبان ہیں ان کی بھی خدمت کی ہے، لیکن ہماری خدمت کرنے میں کوئی تیار نہیں ہو رہا، ہمیں جو مسائل درپیش ہیں اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ دہشت گردی پھر کون کروا رہا ہے جب ساروں کے تو مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ اس سوال کو پاکستان کو پھر کون بلیک میل کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس پراکسی وار کے پیچھے ناظرین وہ قوتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ایک تو خود پاکستان ہے، تو پاکستان تو اپنے آپ پر اتنی بڑی دہشت گردی نہیں کروائے گا۔ اب اور کون لوگ ہیں جن کا ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا؟ آج ہم اس ایکسکلوسیو پوائنٹ پر بات کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو دہشت گردی کے کورے ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین سب سے جو بڑی بیرونی قوت ہے جس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا وہ بھارت ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے اور وہ حل کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ پاکستان نے ناظرین اسے تجارت کے لیے وہ راستہ نہیں دیا جو اس نے نواز شریف کے ذریعے لاہور اسلام آباد پشاور موٹر وے کی صورت میں تعمیر کروایا تھا۔ ملک کا یہ پہلا موٹر وے ناظرین اگر پاکستان کے لیے بنتا یا تعمیر کیا جاتا تو لاہور کراچی موٹر وے کہلاتا، یا کراچی فیصل آباد پشاور، کراچی فیصل آباد راولپنڈی پشاور موٹر وے کہلاتا، کیونکہ پاکستان کی جو 80%
ٹرانسپورٹ ہے, جو ہماری تجارت ہے, وہ ان دو روٹس پر ہی چلتی ہے. اگر یہ پاکستان کے لیے بنتا تو ان دو میں سے ایک روٹ پر اس کو آج سے 20-30 سال پہلے تعمیر کیا جانا تھا اور اس کا پاکستان کو بہت فائدہ بھی ہونا تھا. لیکن یہ روٹ چونکہ اصل میں بھارت کے لیے بنایا گیا تھا کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھارت اپنا کاروبار کر سکے. کیونکہ یہ بنوایا کس نے تھا, یہ کورین ٹیم آئی تھی, اور کوریا کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ نان نیٹو اتحادی ہے ایشیا میں, یا ایشیائی نیٹو کا ممبر ملک ہے. ایشیائی نیٹو میں کون کون سے جو چیدہ ممالک ہیں, وہ ہیں اسرائیل ہے, وہ بھارت ہے, وہ آسٹریلیا ہے, سنگاپور ہے, جنوبی کوریا اور جاپان, یہ ملک ہے ناظرین. اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نیٹو جو ملک نیٹو پلس کا ممبر ملک ہے, وہ یہ بنا رہا ہے جنوبی کوریا. اور پھر جو دوسرا نیٹو پلس کا ممبر ہے جس نے بننا تھا بعد میں, ان کے اپنے اسٹریٹجک عزائم تھے دونوں ممالک کے, بھارت اور انڈیا کے خفیہ سفارتکاری تھی, انہوں نے یہ منصوبہ بنوایا. لیکن پھر کارگل پیش آ گیا, کارگل کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے اور پاکستان نے پھر یہ راستہ بند کر دیا پرویز مشرف کے دور میں. تو ناظرین, تعلقات اس وقت سے خراب چلے آ رہے ہیں. کچھ عرصے کے لیے نواز شریف کی حکومت آئی تھی, کچھ معاملات بہتر ہوئے تھے, تجارت بحال ہوئی تھی, لیکن پورا جو ٹرانزٹ تھا افغانستان کے لیے وہ بڑے پیمانے پر انہیں حاصل نہ ہو سکا. کچھ نہ کچھ تجارت ان دنوں میں ان کی زیادہ ضرور ہوئی تھی. اس وقت ناظرین انٹیلیجنس ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کے پیچھے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کی شیطانی سوچ اور شیطانی نیٹ ورک جو ہے وہ کار فرما ہے. اور اس کا فارمولہ ہے وہ بڑا اعلانیہ, اس نے کئی دفعہ بات بھی کی ہے, وہ یہ ہے کہ 1000 کٹ لگائے جائیں, یعنی 1000 زخم لگانے کی ایک پالیسی ہے. وہ دشمن کو اس طریقے سے مارتا ہے کہ چند بڑے جو حملے کر کے یا چند بڑے زخم لگا کر اسے نہیں مارنا, بلکہ اسے چھوٹے چھوٹے 1000 زخم لگانے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ سسک کر مر جائے. ناظرین, اس فارمولے کے تحت سلوک کیا جاتا ہے دشمن کے ساتھ, وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ان 1000 زخموں کی وجہ سے پاکستان اس وقت ادھموا ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی حالت کو, پاکستان کی حالت کو, کہ ہم سسک کر جی رہے ہیں. پاکستان کی معیشت, صنعتی ترقی, تجارتی سرگرمیاں, امن و امان سب کچھ برباد ہو چکا ہے, اور یہ پوری معیشت جو ہے وہ قرضوں اور بیرونی امداد کے سہارے چل رہی ہے. دشمنوں کو یقین ہے کہ پاکستان آنے والے چند برسوں تک یا چند دہائیوں تک اتنا مجبور اور لاچار کر دیا جائے گا کہ انہیں اپنے اصل مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی, اور پھر وہ جو بھی مطالبہ پاکستان سے کریں گے, پاکستان سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے قبول کر لے گا. اس آخری مرحلے پر پھر کیا مطالبات کیے جائیں گے, اب ہم تھوڑی سی ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو عدالتی دہشت گردی اور جو یہ مودی دہشت گردی جاری ہے, بھارتی دہشت گردی بھارتی تعاون سے کرنے والے فرنٹ پہ کچھ اور ہیں, ہمارے اپنے ہیں, بلوچ ہیں یا ہمارے پشتون بھائی ہیں, لیکن معاملہ یہی ہے کہ ان کے پیچھے بھارت ہے. یہ کنفرم ہو چکا ہے, اور یہی وہ ثبوت ہیں جو لے کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ گئے ہیں. خدا کرے کہ امریکی بھی ہوش کے ناخن لیں, اور جو اپنا پرانا آزمودہ ساتھی پاکستان ہے اس کی اس جائز شکایت کو سنیں. آرمی چیف بڑے عزم کے ساتھ گئے ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے, اور بھارت کو پھر اس جو سرپرستی جاری ہے مسلسل دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف, اسے روکنے پر آمادہ کیا جا سکے. ناظرین, اب ہم وہ 4 اہم ایشوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان مشق ستم بنا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم سے جو پہلا مطالبہ ہے وہ یہ کیا جائے گا کہ حکومت نواز شریف, زرداری اور فضل الرحمان پر مشتمل ٹرائیکا کے حوالے کی جائے, جو بھارت کے ساتھ تجارت اور اسے افغانستان اور وسط ایشیا تک راہداری دینے کے پرجوش حامی ہیں. یعنی جو ایک مثال ہے کہ ان کا ایجنڈا ادھورا رہ گیا تھا, لاہور اسلام آباد پشاور موٹر وے کی تعمیر کے بعد, اس ایجنڈے کو پھر پایہ تکمیل تک بھی وہی پہنچائیں گی, وہی حکومت پہنچائے گی جس نے یہ شروع کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف کے پہلے واجپائی کے ساتھ کتنے قریبی تعلقات تھے, اور پھر اب مودی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. تو یہ سب کچھ اسی تناظر میں ہو رہا ہے. دوسرا مطالبہ پاکستان سے ناظرین یہ کیا جائے گا, انٹیلیجنس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان کنٹرول لائن ہے اسے بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لے. تیسرا مطالبہ ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سی پیک پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جائے
اور چین کے گھیراؤ کی جو امریکہ اور بھارت کی پالیسی ہے اس میں شامل ہو جائے۔ اور چوتھا مطالبہ یہ کیا جائے گا کہ پاکستان اپنا میزائل و ایٹمی پروگرام منجمد کر دے اور اسے مزید آگے نہ بڑھائے، یعنی رول بیک کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اسے منجمد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، جو کہ پاکستان ان کا خیال ہے کہ شاید پھر تسلیم کر لے۔ ناظرین، اس گھناؤنے منصوبے کے تحت دہشت گردی کا یہ جو جن ہے ایک بار پھر بے قابو ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج اور پوری قوم کو اس شیطانی منصوبے کی آگ سے بچائے، آمین۔ ذرائع کا ناظرین کہنا یہ ہے کہ اس شیطانی منصوبے کا ایک بڑا مقصد 8 فروری کے عام انتخابات کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ فی الحال یک نکاتی ایجنڈا ہے اس منصوبے کا کہ دہشت گردی کی جو لہر میں اتنی بڑی تیزی آئی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے جانی نقصانات ہو رہے ہیں افواج پاکستان کے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں جو 8 فروری کے عام انتخابات ہیں انہیں کچھ ڈیلے کیا جائے۔ انہیں ڈیلے کیوں کیا جانا ضروری ہے؟ جو یہ دشمن طاقتیں ہیں ان کے لیے، وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ جو یہ 4 مقاصد ہیں ان میں سے جو مطالبہ نمبر 1 ہے اس پر عمل درآمد کے لیے اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں، کیونکہ نگران حکومت کو بھی خدشہ ہے اور جو ہماری یہ جو دشمن قوتیں ہیں ان کو بھی، جو انہوں نے سروے کروائے ہیں خفیہ، ان کو یہی خدشہ ہے۔ خود نواز شریف کو، فضل الرحمان کو اور زرداری کو بھی یہی خطرہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ عام انتخابات جیت سکتے ہیں اگر انہیں 8 فروری کو ہی منعقد کروایا گیا۔ اس لیے عام انتخابات چند ماہ آگے لے جا کر عمران خان اور پی ٹی آئی پر سختیاں مزید بڑھانے کا پلان بن رہا ہے۔ لیکن بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ ایک پلان بدعب کرتا ہے اور ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور پلان اسی پر عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے۔ آرمی چیف نے کو جن پکے ثبوتوں کے ساتھ امریکہ بھجوایا ہے پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے، اس میں بھارت کی مدد سے پاکستان میں دہشت گردی سرگرمیوں کو بالکل پوری طرح سے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ اس لیے صورتحال امریکہ بھارت معاملات کے حوالے سے جو پاکستان تلخی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اگر امریکی جو ہے ہمارے ان ثبوتوں پر ایمان لے آئیں، ان کی جو سچائی ہے اسے دل سے تسلیم کر لیں، تو پھر امریکہ اور بھارت کے معاملات میں کچھ تلخی آ سکتی ہے کہ امریکی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو پاکستان سے اتنی رعایتیں لے کر دے رکھی ہیں، کنٹرول لائن پر سیز فائر ہم نے کروایا ہوا ہے اور ہر حوالے سے پاکستان میں خاموشی ہے، کوئی پاکستان ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی کشمیر میں مسئلہ ہو یا باقی دوسری سرحد پر کوئی مسئلہ ہو یا خالستان کے ایشو کے حوالے سے یا پنجاب کی سرحد پر کوئی مسئلہ ہو، تو پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اگر امریکی انصاف سے کام لیں تو انہیں یہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکی بھی انصاف سے کام نہیں لیتے، وہ بھی اسی فریق کے ساتھ جھکاؤ والی پالیسی رکھتے ہیں جس کے ساتھ اس کا آئندہ کے لیے مقصد ہو، یعنی جس طرح مشہور ہے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے انڈیا کو باپ بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ چین کے خلاف جو پالیسی ہے ان کی، اس میں بھارت بڑا اہم ہے، پاکستان اس میں اتنا اہم نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کیا صورتحال؟ دوسری طرف یہ ہے کہ چین، روس، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی کچھ نئے سگنلز آ رہے ہیں اور کچھ ایسے واقعات عنقریب پیش آئیں گے کہ عام انتخابات ملتوی کرنا مشکل ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ جو حالات ہیں وہ 8 فروری کو ہی عام انتخابات منعقد کروانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہ چاہتی ہے کہ اس کو زیادہ طول نہ دیا جائے، کیونکہ یہ جو گو مگو کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اس لیے 8 فروری کو ہی عام انتخابات کروانے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے نواز شریف کو، زرداری کو اور فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کے خلاف جو سختیاں ہیں، جو کیسز کے فیصلے ہیں وہ تیز کر دیے ہیں، تاکہ انہیں مزید حوصلہ ہو اور وہ آمادہ ہو جائے کہ ہاں چلے جی اب پی ٹی آئی مر گئی ہے، اب عام انتخابات کروا دیتے ہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو انہیں یہ راضی کرنے کے لیے سارا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ظلم کی رفتار بھی بڑھا دی گئی ہے۔ حالیہ کچھ دنوں میں جو سخت فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں وہ اصل میں پی ٹی آئی کو دبانے سے زیادہ نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اصل بات ہے، اندر کی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین، کہ کس طریقے سے انہیں راضی کرنے کے لیے پی ٹی آئی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے
فرق اتنا نہیں پڑے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے جنہوں نے سروے کیے ہیں کہ اس ظلم و ستم سے جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید 2-4% بڑھ ہی رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، کیونکہ پاکستانی عوام مایوس نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس مایوس نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو عمران خان نے بیرون ملک جانے سے یا رضاکارانہ جلا وطنی سے انکار کر دیا، یہ اس کی بڑی وجہ ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے اس وقت تک امید کی کرن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اصل ہدف کی طرف بڑھے گا۔ لیکن ساتھ میں جو خاص طور پر خیبر پختونخوا میں لوگ ڈٹ کر سامنے نکل آئے ہیں، اور پنجاب میں بھی نون لیگ کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے بھی صورتحال بہت تشویشناک ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ اور جو عمران خان کی جو فتح ہے اور نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کی جو شکست ہے وہ دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے اگر 8 فروری کو عام انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے جس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی نواز شریف کے حوالے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہو، وہ حکومت میں ہو رہا ہو یا اپوزیشن میں، ان کی جو لڑائی کسی کے ساتھ بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں جو ان کی اندر کھاتے لڑائی ہے وہ فوج کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں وہ 2-3 کام ایسے ہوتے ہیں وہ ضرور تیز ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کنٹرول لائن پر جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کئی سال سے یہ جھڑپیں نہیں ہوئی تھی، لیکن جب سے نواز شریف آئے ہیں کوئی نہ کوئی جھڑپ وہاں ہو جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی نقصان پاکستان کا یا انڈیا کا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک دباؤ بڑھانے کا فارمولہ ہے انڈیا کی طرف سے۔ دوسرے، ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر بھی تیز ہو جاتی ہے، جو آپ کے سامنے ہے صورتحال، کیونکہ اس وقت تک نواز شریف کا مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اسے اقتدار نہیں دیا گیا، اس لیے دہشت گردی جاری ہے۔ اور تیسرے، ملک میں جو مہنگائی ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، اور اسمگلنگ و ذخیرہ اندوزی کا جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے، اور جن کارٹلز اور مافیاز نے ملک کو اور عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے وہ سختی مزید بڑھا دیتے ہیں، اور وہ یعنی اس طرح شو کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو پہلے ساڑھے نال گال کرو، سانو ساڑھے نال مکو، پھر ہم ملک چلانے دیں گے آپ کو۔ وہ اتنی پاور میں آ چکا ہے نواز شریف۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اسی لیے وہ ہر حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین۔ لیکن حالیہ چند ماہ کی جو صورتحال پر آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تینوں کام بھی جاری ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو اقتدار سے نکالا جاتا تھا اور اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جاتے تھے، لوگوں کی اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی تھی، اور ہر کوئی یہی کہنے لگ جاتا تھا کہ جناب اس کو اب چونکہ نکال دیا ہے، اس لیے اب جو نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنائیں اور ان کے ساتھ چلیں، اور اگلا جو ووٹ ابھی انہی کو دیں گے۔ لیکن اس دفعہ لوگ بھی ضد کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بار بار یہی ڈرامہ ہو رہا ہے، پہلے انہیں آپ چور اور کرپٹ کہتے ہیں، پھر لا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیتے ہیں، یہ تیسری چوتھی دفعہ بٹھا رہے ہیں آپ، اب یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ لوگ بھی اب ضد کر گئے اگر انہوں نے ضد کی ہوئی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے انتہا ہے۔ 25 جو ایک ہی یعنی دہشت گرد حملے میں ناظرین 25 پاکستانی فوجیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ یہ بھی بہت خوفناک صورتحال ہے۔ آرمی چیف کا جو امریکہ کا دورہ ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ اگر پاکستان کو بھارتی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کی اس انتہا کے حوالے سے ریلیف نہ ملا تو پھر ایک امکان یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی بھی تیز ہو جائے۔ ایسا کہنا ہے ناظرین ذرائع کا، کیونکہ دونوں طرف پھر آگ برابر لگی ہوگی تو پھر شاید کوئی تیسرا فریق آ کر ثالثی کرے۔ موجودہ صورتحال میں تو پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہوتی رہے گی، دنیا کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، نواز شریف کو سیاسی واک اوور اگر دے دیا جائے، اور جو پے در پے عدالتی فیصلے اس حوالے سے آ رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر جو آرمی چیف کا دورہ ناکام ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نواز شریف کو ریلیف دیا جا رہا ہے بہت بڑی تیزی کے ساتھ اس کی رفتار یکدم تھم جائے گی، کیونکہ نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ 7 لاکھ افواج پاکستان بھی دہشت گردی کے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کی جڑ کو ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو جڑ ہے وہ انڈیا ہے، یا انڈیا کے جو یار ہیں یا مودی کے جو یار ہیں پاکستان میں، ان سب کی طرف سے یہ سارا جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ دباؤ بڑھانے کا ایک ہتھ کنڈا ہے، اور اسی لیے یہ سارا مسئلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا دہشت گردی کا۔ دنیا کے ہمسائے ممالک کے سب کے مسئلے حل ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ 2 قوتوں کا مسئلہ آج نہیں ہوا۔ ایک نواز شریف کا نہیں حل ہوا کہ اسے دوبارہ اقتدار نہیں دیا گیا، اور ایک بھارت کا حل نہیں ہوا کہ اسے سینٹرل ایشیا سے اور افغانستان سے تجارت کے لیے آزادانہ راہداری نہیں مل رہی۔
नाज़रीन, पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो ताल्लुकात हैं उनका इन्हिसार भी अब इसी मामले पर है कि या तो फिर वो हमें भी रिलीफ दिलवाए भारत से और ये दहशतगर्दी बंद हो, या फिर हमारे हाथ भी खोल दे। ये इनमें से दो में से एक काम तो होना चाहिए। अब देखना यह है कि इस हवाले से कामयाब कौन होता है। क्या इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के सामने हथियार डाल देती है, फिर भी ये मसला हल हो जाएगा कि पाकिस्तान इनकी बात मान ले, इंडिया की बात भी मान ले और नवाज शरीफ की भी मान ले, फिर भी ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। या फिर नवाज शरीफ को मुक्तदर कुव्वतों के जवाबी धोबी पटके का सामना करना पड़ता है। ये भी फिर आखिरी चांस है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि चीन, सऊदी अरब और रूस की तरफ से भी बड़ी ज़ोरदार पेशकशें हैं, पुरकशिश पेशकशें हैं, और इस हवाले से जो एक मुतबादल प्लान, मुतबादल ऑप्शन भी पाक फौज ने तैयार कर रखा है। अगर फिर उस पर अमल शुरू हो गया तो फिर लग पता जाएगा नवाज शरीफ को भी, जरदारी को भी और फजलुर रहमान को भी। तो इन दोनों सवालात का जवाब सामने आने में अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जो मामला आर्मी चीफ के और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के और जर्नैलों के और पेंटागन के दरमियान होंगे वो लाजमी बात है, लीक तो नहीं हो सकते, बहुत सीक्रेट इशू है। लेकिन उस हवाले से फिर हमें अमरीकी मीडिया पर भी नजरें रखनी होंगी, वहां पर भी कुछ स्टोरियां आएंगी, और आर्मी चीफ वतन वापसी के बाद जो पहले 1-2 हफ्तों में अहम अकदामात लेंगे, उन अकदामात से भी नजर आना शुरू हो जाएगा कि वो अमेरिका में क्या वादे करके आए हैं और क्या वादे लेकर आए हैं। नाज़रीन, आप भी नजर रखिए, हम भी नजर रखेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो सूरत हाल होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारी आइंदा वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और मिस ना हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।